Assalamualaikum. You working? Alright. So thank you so much everybody for joining us, and we are building this community, and that's a very radical step. That's a very bold step that we're taking and I'm pretty sure that it's in the right direction. And we're very lucky because we have such intellectuals and some scholars and some prominent people that have just agreed, although despite their stature, have just agreed to come over a phone call. So thank you so much, sir, again for gracing us and trusting two very young people in a very young team. Our whole team is extremely young. If you look at me, and I can tell you that I'm the oldest in the team. So that's the kind of community we are building. The people who have come in, I'm so happy that the youth has shown up today, and I'm sure that this will continue every month as we envision it. Funun Forum today, 27 January, is the name of turning a dream into reality. And I've always wanted, inspired by, Junaid Zubairi is sitting here, Ms. Rehana, Ma'am Amina, Ma'am Rahila, Ms. Sufia, you've all, played a very vital part in my life, and we always wanted to start an intellectual dialogue forum that the conversation goes on, and especially creates a network, creates opportunities, and creates conversation for the youth. So my first question today, I would be, because it's our launch session and because I know you're all here rightfully for Rasul, but I'm just going to ask very general questions. So I just wanted to ask you, sir, you have been in several shoes and worn several hats, but never backtracked from important, sane conversation that keeps civilization, keeps decency intact. So what is the importance of ongoing intellectual dialogue in our society that we see is declining? Assalamu alaikum ji. पहले तो ये मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो मुझे कह रहा था कि सिर्फ एक फ़ोन कॉल के ऊपर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो सामने मेरी बैठी थी बीवी, इसने मुझे कहा था वो बच्चा है, बहुत अच्छा है, प्लीज़ उसको इनकरेज करना. एक्चुअली शी इज़ द वन यू शुड बी थैंकिंग. देखो, किसी भी माशरे के अंदर जब से ह्यूमन सोसाइटी ऑर्गेनाइज हुई है, एक डायलॉग की कैपेसिटी, एक एबिलिटी, एक माशरे के अंदर कंसेंसस पैदा करने की, वो उसका एक ज़रूरी अंसर है कामयाबी के लिए. और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे मुख्तलिफ ज़ुबानों के बोलने वाले हैं, मुख्तलिफ मज़हब को फॉलो करने वाले हैं, एक ऐसे मुल्क के अंदर ये और भी ज़रूरी है कि एक मुल्क के अंदर फ़िज़ा ऐसी हो जहाँ हर एक अपनी अपनी बात कर सके और अपना अपना नुक्ता नज़र रख सके, और उससे एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जिसमें हमारे आपस के इख्तिलाफात के बावजूद जो है हम एक कॉमन ग्राउंड बना सकें, जिसकी बुनियाद के ऊपर एक माशरे को हम और एक मुल्क को आगे लेकर चलें. आजकल के ज़माने में और ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट हो गया है, वो है सोशल मीडिया की रोल. सोशल डिलेमा देखी, नेटफ्लिक्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्री है सोशल डिलेमा, जिसने नहीं देखी उसको ज़रूर देखी. हो ये रहा है कि आज से 20 साल 25 साल पहले तक भी लोगों की मुख्तलिफ आरा होती थी, मुख्तलिफ राय लोग रखते थे, लेकिन मोर और लेस सबकी हकीकत एक ही होती थी, उसकी इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ होती थी. सबके पास वही अखबार आते थे. पहले एक टेलीविज़न चैनल होता था, फिर अमेरिका के अंदर 3 मेजर नेटवर्क्स थे, तो जो खबर आती थी सबके पास वो खबर एक ही आती थी, पर उसका तज्जिया मुख्तलिफ होता था. अब ये जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो एल्गोरिथम बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, वो हर शख्स को उसके लिए एक कस्टमाइज्ड दुनिया पेश कर रहे हैं. जो मेरी दुनिया है वो आपकी दुनिया नहीं है, और जो आपकी दुनिया है वो उनकी दुनिया नहीं है. तो ये इसकी वजह से आप देखें कि माशरों के अंदर भी और दुनिया में अगर आप सियासी रुझान भी देखें तो मामलात एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रही है, डिवीजन बढ़ती जा रही है, पोलराइजेशन बढ़ती जा रही है सोसाइटी में. उसकी वजह ये है
کہ اب صرف خیالات مختلف نہیں ہیں, حقیقت بھی مختلف ہو گئی ہے سب کی. تو آج کل کے ماحول کے اندر یہ اور بھی ضروری ہے کہ ایک ایسی فضا ہو, اور یہاں پہ آپ نے جس قسم کا انیشیٹو لیا ہے, ایسے بہت سارے انیشیٹوز کی ضرورت ہے. Thank you, that makes me very happy. And جو میرا سیگوے مجھے کرنا تھا وہ آپ نے خود ہی ٹچ کیا کہ اب ڈفرینسز نہیں رہے, جیسے آپ نے کہا وہ ڈویژنز ہو گئے, اور بہت ہی سیڈ اسٹیٹ آف افیئرز اسپیشلی ود دا کائنڈ آف پلیسز دیٹ یو اسپیشلی اسٹیپ اپ ان, میڈیا رومز ہوں, شوز ہوں, ایسا ایک کیو این اے سیشن بھی اگر ہم کہیں رکھتے ہیں اسپیشلی ود یو نو اینی پرسن, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرٹیکل کنزرویشن, کرٹیکل تھنکنگ, ریسرچ بیسڈ بات, جیسے وائی آئی اسٹارٹیڈ ود سر واز کہ جب بھی بات کی ہے بیکنگ اپ وتھ فگرس, فیکٹس, بہت ایکوریٹ بات, تو اس پہ مجھے فلیگ بھی آیا کہ یو اسٹارٹنگ ود اے پالیٹیشین. آئی واز لائک اٹ ڈزنٹ میٹر بیکاز واٹ وی آر ریپرزینٹنگ ٹو دا یوتھ از اے ماڈل کہ آپ کسی بھی شو میں, کسی بھی انڈسٹری میں, از ون سیورل ہیٹس, لیکن آپ اپنے آپ کو کنڈکٹ کیسے کرو. تو از دیر سم روم ٹو فردر دس کاز, یا پھر جو ہمارے جہاں ہم پہنچ گئے, اسپیشلی جو آج کل ہو رہا ہے, الیکشن از اے فیو ڈیز اوے, سو ڈو یو تھنک اٹس اونلی گونا گو ڈاؤن ہل, یا پھر کوئی روم ہے ایسی باتیں ہونے کا؟ دیکھو دو مختلف چیزیں ہیں. ایک معاشرہ ہے جو مجموعہ ہے, اور اس کے اندر ایک حصہ جو ہے وہ سیاست ہے. سیاست ذرا سے سمجھنے کی کوشش کرو کہ کیوں اس کے اندر ایسا ہوتا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ سیاست میں جو لیڈر ایمرج کرتا ہے وہ لوگوں کے دماغ کو نہیں, وہ لوگوں کے دل تک جو پہنچتا ہے وہ بڑا لیڈر بنتا ہے. So emotion plays, right side of the brain plays a much bigger role in this. وہ جو آپ فیکٹ اور لاجک کی بات کر رہے ہو, اس کا بھی حصہ ہے, ایسا نہیں کہ اس کا حصہ نہیں ہے, لیکن وہ ایک چھوٹا حصہ ہے. اس لیے اس اسپیس کے اندر چاہے کوئی بھی آئے گا, اگر آپ بھی کل اس کے اندر جاؤ گے تو یو ول اسپیک مور دا لینگویج آف ایموشن اینڈ لیس دا لینگویج آف فیکٹ اینڈ لاجک اینڈ آل آف دیٹ. اور اگر آپ کریں گے تو آپ بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوں گے. How will that shape society? ہاں, اب سوال یہ ہے کہ یہ میں پچھلے 20 سال سے کہہ رہا ہوں, حالانکہ میں خود 11.5 سال پالیٹکس کے اندر رہا, لیکن میں یہ 20 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو پولیٹیکل ریفارمیشن سے زیادہ سوشل ریفارمیشن کی ضرورت ہے. سو پالیٹکس سوسائٹی کو لیڈ نہیں کرے گی, سوسائٹی لیڈ کرے گی پالیٹکس کو, رائٹ. تو آپ نے معاشرے کے اندر اگر ایک ماحول پیدا کر دیا, ایک گنجائش پیدا کر دی, ایک اسپیس کریٹ ہو گئی ڈائلاگ کے لیے, سوچنے کے لیے, ڈفرینس آف اوپینین کو رکھتے ہوئے بات کرنے کے لیے, تو اس سے پھر پالیٹکس میں بھی آپ کو بہتر نتائج نظر آئیں گے. آج کل تو یہ حالات ہے. آج صبح مجھے وہ الجزیرہ والے نے فون کیا ہوا تھا, آرٹیکل لکھ رہا ہے, اس کے لیے مجھے انٹرویو کر رہا تھا. تو اس کو میں نے کہا کہ یار اس وقت تو یہ حالت ہوگی ہے پاکستانی سیاست کی, لوگوں کو بہت برا لگا تھا اور اسٹیٹمنٹ بھی کوئی بہت اچھی نہیں تھی, لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو بیچارہ تو نہیں, لیکن غلط تو نہیں کہہ رہا تھا. رانا ثناءاللہ نے کہا کہ اب یہ سیاست تو نہیں رہی, اب تو دشمنی یا یہ رہیں گے یا ہم رہیں گے. تو سیاست تو ہماری اس لیول پہ پہنچ چکی ہے. That is exactly the sad state of affairs that I was referring to. اور یوتھ کے لیے یہ کس طرف جائے گا, یہ کیا لیسنس لائے گا, یہی پتہ کرنا, یہی جاننا بہت مشکل ہے. On a more personal note, amidst this insanity, کوئی کچھ بول رہا ہے, کوئی گالی دے رہا ہے, کوئی, and because we have really brought you to as a model for them, the one sitting at the back, کوئی گالی دے رہا ہے, کوئی جو چاہے ایویڈنس ہو یا نہ ہو بہتان لگا رہا ہے, تہمت لگا رہا ہے. How did you maintain that caliber of communication and research based baat or speaking logic, which is the bare minimum I feel, but how did you maintain that? اچھا, اپنی بات کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا, لیکن ہیں اور بھی لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں, اور اس کا بھی ایک آڈینس ہے. ہماری پولیٹیکل اسپیس کے اندر جو پولیٹیکل کمیونیکیشن ہوتی ہے, اس کے اندر جو سب سے زیادہ پورٹنٹ فورم ہے, جو پلیٹ فارم ہے جس کو تقریباً سارے پولیٹیکل لوگ استعمال کرتے ہیں, وہ ٹویٹر کا پلیٹ فارم ہے, رائٹ. سو اس کے باوجود کہ میں بہت ایموشنل بات نہیں کرتا, میں بہت اچھا پبلک اسپیکر نہیں ہوں, جنرلی ٹرائی ٹو
جتنی بات کرنی ہے وہ فیکٹس کی بنیاد کے اوپر کی جائے, لاجک کی بنیاد پہ کی جائے. پورے پاکستان کے اندر سیکنڈ ہائیسٹ فالوورز ٹویٹر کے اوپر میرے ہیں, تو اس کا مطلب کوئی اسپیس ہے, کوئی گنجائش ہے. دیٹ مے ناٹ بی دا بگیسٹ اسپیس اویلیبل, لیکن دیر از اسپیس اویلیبل, تو اس کا بھی ایک ریوارڈ ہے. بٹ میں پھر وہی کہوں گا, پالیٹکس از ناٹ واٹ یو شوڈ بی کانسنٹریٹنگ آن. آپ کو سوسائٹی کو, آپ کو معاشرے کو کیٹر کرنا ہے, اور وہاں پہ یہ اسپیس پیدا کرنے کی گنجائش بھی زیادہ ہے اور اس کا امپیکٹ بھی زیادہ ہوگا. سوسائٹی کو کون لیڈ, آپ نے بتایا کہ پبلک کرے گی. ہم آج کے حالات میں تو ایسا نہیں دیکھتے کہ ہم پیپل آر ناٹ ایون ریڈی ٹو انگیج, کہ کسی کا زاویہ الگ ہو, کسی کا پرسپیکٹیو الگ ہو, تو وہیں بات ختم, کمیونیکیشن بریک ڈاؤن. اور جیسے آپ نے کہا وہ بات بالکل صحیح تھی کہ وہ دشمنی پہ آئے. تو ان حالات میں ایک اف دیر از اے سلور لائننگ, تو وہ کون ہے, کون لیڈ کر سکتا ہے, اف ناٹ پالیٹیشینز؟ اگر ہم مجموعی طور پہ دیکھیں تو لیڈرشپ جہاں سے آنی چاہیے, اگر آپ واقعی میں چینج چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فنڈامنٹل ڈائریکشن جو ہے اس کے اندر کوئی چینج آ سکے, تو جو لیڈرشپ آنی چاہیے وہ یہاں سے 1 2 2.5 روز چھوڑ کے, 3 روز چھوڑ کے, اس سے اوپر جو بیٹھے ہوئے نا, یہ یہاں سے لیڈرشپ آنی ہے, یہ اس یوتھ سے لیڈرشپ آنی ہے. کیونکہ دیکھو میری جنریشن وہ ہے, بہت آسان سی چیز ہے نا, ہر چیز. وہ پھر آپ بولو گے لاجک کو ٹیسٹ کریں, وہ انگریزی میں بولتے ہیں the proof is in the pudding, right? Of the pudding is in the eating. The proof of the pudding is in the eating. So results کیا ہیں؟ میری جنریشن جس نے پاکستان کو پچھلے دہائیوں سے لیڈ کیا ہے, وہ پاکستان کو کہاں لے کر آئے. میری زندگی کے اندر میں کالج جاتا تھا کراچی, 1977 میں کالج جانا شروع کیا میں نے, سو آج سے کوئی 45 سال سے زیادہ ہو گئے. اور میرا بڑا ایک شوق تھا, مجھے پاکٹ منی ملتی تھی, اس سے میں پاکستان اکنامک سروے خریدتا تھا اور سارے ڈیٹا اس کے اندر سے نکالنا. اور ورلڈ ڈیولپمنٹ رپورٹ نکلتی ہے ورلڈ بینک کی سالانہ, وہ ورلڈ ڈیولپمنٹ رپورٹ جو ہے, آئی ایم ناٹ شیور آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کرتا ہے, پرنٹ یہ کون کرتا ہے, بٹ ورلڈ ڈیولپمنٹ رپورٹ, اس کے اندر ایک ٹیبل آتا تھا, 2 پیج ہوتے تھے, اور ساری دنیا کے ممالک اس کے اندر لسٹڈ ہوتے تھے, اور کمپیریزن ہوتا تھا کہ پچھلے 1 سال میں, پچھلے 5 سال 10 سال میں کس کی کیا گروتھ ہوئی. اور پاکستان تقریباً 2/3 دنیا سے بہتر پرفارم کر رہا تھا, تو بڑی خوشی ہوتی تھی. کیوں؟ پچھلے 30 سال میں صرف ایک چیز بدلتی ہے سالانہ, کون سا ملک پاکستان سے آگے چلا گیا, تو ہماری جنریشن نے تو یہ ڈیلیور کیا. سو اگر ہمیں یہ زوم ہو کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے, تو آپ رائٹ فلی مڑ کے پوچھیں گے کہ بھائی آپ نے جو پچھلے 30 سال میں کیا, تھینک یو ویری مچ, ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیں. اور آپ اردو شاعری کو پڑھتے ہیں؟ اردو لٹریچر ٹیچر ود مسعود. بس ٹھیک ہے, شکر. اچھا, اور یہ میرے سوال کا جواب کہ آپ اردو شاعری پڑھتے ہیں, انہوں نے بولا آئی ایم این اردو لٹریچر ٹیچر. احمد ندیم قاسمی, میں آپ کو بتاؤں کہ آج کل کے جو حالات ہیں, ابھی تم نے جو سوال پوچھا کہ کس طریقے سے معاشرے میں سوچنے کی اجازت نہیں ہے, گفتگو کے اوپر پابندی جو لگی ہوئی ہے, اور ہونا کیا چاہیے, اور خاص طور پہ میرا بلیف کہ یوتھ, تو میرے خیال میں یہ احمد ندیم قاسمی نے جو لکھا وہ پاکستان کی یوتھ کو دیکھتے ہوئے لکھا, اور یوتھ کے حالات کو دیکھتے ہوئے لکھا. اور کیا انہوں نے کہا؟ انہوں نے کہا کہ زندگی کے جتنے دروازے ہیں مجھ پر بند ہیں, دیکھنا حد نظر سے آگے بڑھ کر دیکھنا بھی جرم ہے, سوچنا اپنے عقیدوں اور یقینوں سے نکل کر سوچنا بھی جرم ہے, آسماں در آسماں پردے ہٹا کر جھانکنا بھی جرم ہے, کیوں بھی کہنا جرم ہے, کیسے بھی کہنا جرم ہے, سانس لینے کی تو آزادی میسر ہے مگر, ابھی تک ہے, آگے نہیں مجھے پتا, سانس لینے کی تو آزادی میسر ہے مگر زندہ رہنے کے لیے انسان کو کچھ اور بھی درکار ہے, اور اس کچھ اور کا تذکرہ بھی جرم ہے. اور پھر پاکستان کی یوتھ کی طرف سے وہ جو ارباب اختیار ہیں, جو پاکستان کے کرتا دھرتا ہیں, وہ ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے ہنرمندان آئین و سیاست, جو پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم چلانے والے لوگ ہیں, وہ صرف پاکستان میں پولیٹیشنز نہیں ہیں, اے ہنرمندان آئین و سیاست, اے خدا بندان ایوان عقائد, جو آپ کے سوشل سٹرکچرز, ریلیجن,
ڈسکرائب کر رہے ہیں زندگی کے نام پر, اور پھر ان کو ایڈریس کر کے وہ ان سے مانگ کیا رہے ہیں, اور آپ کے یوتھ کے بہاف پہ مانگ رہے ہیں, اپنے لیے نہیں. زندگی کے نام پر بس ایک اجازت چاہیے, زیادہ گریڈی نہیں ہونا چاہیے, ایک چیز مانگو یار, ایک مجھے تو کافی ہے, تو ایک چیز صرف مانگ رہے, زندگی کے نام پر بس ایک اجازت چاہیے, مجھ کو ان سارے جرائم کی اجازت چاہیے. سوچنے دیں لوگوں کو, بچوں کو خاص طور پہ بولنے دیں. lot of people were worried کہ ہم intellectual dialogue forum شروع کر رہے ہیں اور اس میں کوئی لٹریچر کوئی اردو نہیں ہوگا, so I think یہ کوٹے سے زیادہ satisfied ہوں گے. And this is why we called sir کہ جو ہماری ایک ذہن سازی ہے اس میں ایک بہت نادر نمونہ ہے کہ somebody from that field جس کو آپ شاید گھروں میں کہا جاتا ہے کہ ان جیسی لینگویج خبردار جو بولا, پارلیمانی زبان کو استعمال نہ کرے, لیکن اس دور میں وی ہیو somebody to look up to. اور جو آپ نے بات کی کہ 2 روز چھوڑ کے بیٹھنے والے, ان سب کے تقریباً خواب ہیں پاکستان چھوڑنے کے, اور ان سب کو یہاں تو کچھ نہیں لگتا, لیکن ان کے لیے امینہ سید کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں, ہیبٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں, جنید زبیری سے صاحب سے اتنی بار بات ہوئی, OUP اس حوالے سے بقائی صاحبہ اتنی کام یہ کہتی رہتی ہیں, یوتھ کو بتاؤ, مجھے بہت کہتے ہیں یوتھ کو آگے لاؤ, یوتھ اسپیکر سجیسٹ کرو, بٹ جب ہم ٹٹولنے لگتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یوتھ میں تو کوئی خاص سبسٹنس ہے ہی نہیں, ان کے وہ کیلیبر اور وہ اسٹینڈرڈ ہے ہی نہیں کہ ان کے فیسز کو ہم کسی مد مقابل بٹھا سکیں. تو ایک ڈائیکاٹمی, ایک بہت پیراڈاکس یہاں ایک آ جاتا ہے. تو سمپلی جس کے لیے آج ہم نے سیشن آپ سے اسٹارٹ کیا, واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے فار اٹ؟ نہیں, میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. اس کا مطلب آپ جو ہے وہ صحیح لوگوں تک پہنچ نہیں پا رہے. میں پلاننگ منسٹر تھا, ہماری جو گلوبل ایک ٹارگٹس ہیں اس کو اچیو کرنے کے لیے ہم لوگ بہت سارے کام کر رہے تھے. اس کے اندر ایک سیگمنٹ یوتھ کا بھی تھا, اور وہاں پہ بھی میرا یہ آئیڈیا تھا کہ بجائے کہ خود ہم بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یوتھ کو کے لیے کیا کرنا چاہیے اور ان کے لیے کیا اچھا ہے, ہمیں یوتھ سے پوچھنا چاہیے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, پاکستان کے ہر علاقے سے انکلوڈنگ اوورسیز پاکستانی یوتھ, لڑکے لڑکیاں, ہر سوشو اکنامک کلاس سے بہت بہت ٹیلنٹ ہے, بہت ٹیلنٹ ہے. ابھی میں گھر پہ آنے سے پہلے کوک اسٹوڈیوز سن رہا تھا, تو کنیاری بلوچی والا جو, دیٹس ایکسپریشن, دیٹس تھاٹ, دیٹس دی ایبلٹی ٹو تھنک, articulate, communicate and reach. سو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے یوتھ کے اندر آپ کو نظر نہیں ہے. ہاں, وہ شاید ان کا نام اتنا بھی ویل اسٹیبلش نہ ہو, لوگ ان کا نام جانتے نہ ہو, لیکن اس ہال کے اندر آئی ایم شیور کئی بچے یہاں پہ بیٹھے ہوں گے جو مجھ سے زیادہ ریلیونٹ بات کر سکیں اپنی جنریشن کے لیے. اچھا, تھینک یو, کیونکہ ہم اس پہ زیادہ ہی بات کرنا چاہ رہے ہیں, اور اسی لیے ہم نے یہ فورم جو ہے, پہلے ہم نے اس کو انٹلیکچوئل ڈائلاگ فورم سیشنز ہوتے تھے, بٹ 1-2 میٹنگز کے بعد ہی, جیسے میں نے کہا, مائی ہول ٹیم از ویری ینگ, اور ہم نے یہی سوچا کہ اس کو ہم وی سینڈ انوائٹ ٹو اسکولز, وی سینڈ انوائٹ ٹو آور فرینڈز, دا ہال از فل ٹو دا برم, مور دین دا برم. تو اسی لیے وہ پاسبل ہوا بیکاز وی بلیو ان دیم, اینڈ وی تھنک کہ ان کے لیے ایک ایکسپریشن کا, ایک اپرچونیٹی کا ایک ذریعہ ہونا چاہیے. سو اسی لیے میں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کس ڈائریکشن میں لے کے جاتے ہیں, تو اسی کو فردر الیبوریٹ کرنے کے لیے کہ یس, ان میں بہت سارا جوہر ہے, واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ, کیا ان کے پاس اپرچونیٹی نہیں ہے, اسکل نہیں ہے, گائیڈنس نہیں ہے, سو ویئر ڈو یو کم؟ دیکھو, ظاہر ہے اس ایج کے اندر آپ کے پاس ریسورسز کی کمی ہوگی, اس میں تو کوئی سچ نہیں, اس میں تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہے, کوئی ڈبیٹ نہیں ہے. لیکن آج کل کے جو ہم سوشل میڈیا کی, پہلے میں نیگیٹو کی بات کر رہا تھا, اس کو اب آپ پازیٹیولی دیکھیں. اس کی جو پاور ہے سوشل میڈیا کی, اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی, وہ اتنی زیادہ ہے, اتنی طاقت ہے اس کے اندر. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ there is no power which can stop an idea whose time has come. سو آئیڈیاز آپ سے جنریٹ ہوں گے, اور وہ جب ایک دفعہ فورس بنے گی اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. میں آپ کو چلیں پالیٹکس کی ایگزامپل دیتا ہوں, اور یہ بڑی کنٹروورشل ایگزامپل ہوگی, کچھ لوگ مجھ سے ناراض بھی ہوں, کئی لوگ مجھ سے ناراض ہوں گے. یہاں پہ ایک تو مجھے سامنے نظر آ رہی ہے جو مجھ سے ناراض ہوگی کہ آپ ان کی کیوں ایگزامپل ہوگی. mid-80s میں
IBA سے گریجویٹ کیا تھا, نئی میں نے جاب شروع کی تھی, اور کراچی کے اندر ایک فورس ایمرج کی جو 1985 میں اس نے MQM کی شکل اختیار کی. آپ کو پسند ہے MQM یا نہیں پسند ہے؟ آپ کے خیال میں MQM نے mid 80s کے اندر جو آرٹیکولیٹ کیا وہ اس کی وجہ سے کراچی کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ اس پہ ایک سے زیادہ رائے رکھی جا سکتی ہے, لیکن صرف ایک آئیڈیا جنریٹ ہوا. وہ آئیڈیا کراچی کے رہنے والے کے دل کو سٹرائک کیا, اور ہمارے دیکھتے دیکھتے آنن فانن اس نے تمام فورسز کو, اسٹیبلش فورسز کو ڈیمالش کر کے رکھ دیا. سو اسی طریقے سے سوشل چینج کے لیے بھی آئیڈیاز جو ہیں وہ ایک دفعہ اگر فورس بن جائے, فورس ملٹی پلائر کا کانسیپٹ آپ کو پتا نا, تو فورس ملٹی پلائر آپ کے پاس اب ویپن جو ہے فورس ملٹی پلائر کا وہ اس بچے کے ہاتھ میں ہو جو فون اس پر لے کے بیٹھا ہے. دیٹس دا بگیسٹ فورس ملٹی پلائر پاسبل. That's very good, اور a lot of lessons for the youth. اور جنہوں نے یہ اجازت نظم تو کافی دور کی بات ہے, جنہوں نے احمد ندیم فاصلی کا نام بھی سنا نہیں ہوگا, انہوں نے بھی آپ سن لیا ہوگا. Because the conversation has steered this way, I have more questions. لیکن اگر آپ میں سے اسپیشلی آپ میں سے ابھی کوئی کویشچن کرنا چاہے, بیکاز اسد صاحب یہ بھی ایک بڑا یہ کہ himself said کہ مجھے اس کا Q&A کا ٹائم زیادہ دیجیے گا, I want to engage with the youth. So if anybody has a question right now, please. Mic وجی کے پاس مائک پہنچا ہے. السلام علیکم سر. سر میرا نام وجی عباس ہے. سر میرا آپ سے ایک چھوٹا سا کویشچن ہے. جیسے آپ نے ایک پوری آپ کی جرنی ہے, آپ نے پہلے IBA سے گریجویٹ ہوئے, پھر آپ نے اینگرو جو کہ ون آف دی فائنسٹ کمپنیز ہے پاکستان کی, آپ نے اس میں آپ کی جاب کی, اور آپ کی ایک ایسے لیول پہ جاب کی کہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس لیول پہ آگے جاب کریں. تو اس کے بعد سر آپ نے اپنا پورا ایک کیریئر ہی چینج کر دیا, اور آپ نے ریٹائرمنٹ لے کے آپ پالیٹکس میں آئے. تو ایسے کیا ریزنس تھے؟ کچھ ایسی ایک آپ کی سوچ ہوگی کہ جس پہ آپ نے اپنی پوری اس کو چھوڑ کے اتنے اچھی پوسٹ کو اور آپ نے پالیٹکس جوائن کی. تھینک یو. جواب میں اپنے والا دوں یا میری بیوی کا جو اوپینین ہے وہ بتاؤں؟ میں دونوں سننا چاہوں گا, دونوں سننا چاہوں گا. اچھا, میں میری بیوی کا تو خیال تھا میرا دماغ خراب ہو گیا, اور آج بھی اس کا یہ سمجھایا تھا تمہیں. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بڑی مزدار اسٹوری, میں ان کا نام نہیں بتا سکتا. پاکستان کے جو سب سے بڑے بزنس مین ہیں ان میں سے کوئی ایک, اور وہ ایک ایسے شخص ہیں جن کی میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. وہ میاں منشا کے دفتر میں MCB میں ہماری میٹنگ ہو رہی تھی, اور اس میٹنگ کے اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے میاں منشا سے کہا کہ مجھے اسد سے کچھ بات کرنی, سم تھنگ پرائیویٹ. تو کوئی جگہ ہے جہاں پہ میں اسد سے بات کر سکوں؟ تو منشا صاحب نے مذاق میں کہا, انہوں نے کہا کہ ایڈی پرائیویٹ چاہیے تو چھت سے چلا جا. سو ہی سے گریٹ آئیڈیا. اب پتہ نہیں کیا بات ہونی ہوتی, ہم چھت پہ چلے گئے جی دونوں. سو وہ مجھے کہتے ہیں کہ you know Imran has told me what he's asked you to do. So obviously referring to Imran Khan, and what he's referring to asked you to do is to leave my corporate career and join PTI. So he said, you know what I said to him? Aapne kya kaha? He said, I told him you've lost your mind. So ایک عجیب و غریب, دیکھو آپ کو زندگی میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ نے کرنی ہے نا, وہ آپ کے ذہن میں کلیئرٹی آنی ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں زندگی سے. ایک دفعہ آپ اس پہ کلیئر ہو جائیں, اس کے بعد باقی the rest is easy. So میں نے 1990 میں ایکسون موبل میں کام کر رہا تھا, کینیڈا میں پوسٹڈ تھا. تو ایک گلوبل موومنٹ شروع ہوئی, کنٹینیوس امپروومنٹ کی موومنٹ, اور اسی کے ساتھ ویژن اسٹیٹمنٹس والا کا ایک بڑا دور ہے. تو میں نے کہا یہ ویژن اچھی گیم ہوتی ہے, تو میں نے بھی کھیل لیا. تو مجھے آئی وانٹیڈ ٹو کرافٹ اے ویژن فار مائی سیلف. 1990 میں یہ اپنے لیے ویژن لکھ رہا ہوں. تو ویژن میں نے یہ لکھا
اور ویژن جو ہے ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو اپلفٹ کرے, ریچ آؤٹ کرنے کے لیے آپ کو موٹیویٹ کرے, لیکن اینڈ میں اس میں تھوڑی سی گنجائش بھی ہونی چاہیے تاکہ آپ وکٹری بھی ڈکلیئر کر سکیں, بالکل پھنس نہ جائے. سو دا ویژن آئی روٹ فار مائی سیلف واز ایٹ دی اینڈ آف مائی لائف آئی وانٹ ٹو بی ایبل ٹو سے دیٹ I did something which improved the economic lives of people in Pakistan. That could be 10 people, that could be a million people. So اس کے بعد جو ہے نا کلیئرٹی آ جاتی ہے. میں 1994 میں پاکستان میں کام کر رہا تھا, 24 میں سیکشن ہیڈ تھا, سینئر ایڈوائزر, 40,000 45,000 روپے تنخواہ ہوگی. مڈ 90s میں انویسٹمنٹ بوم آیا ہوا تھا ایشیا کے اندر, and somebody approached my brother, he said, yeah, Asad is the best corporate finance man in Pakistan, mujhe usko Singapore leke jana hai for a big multinational, and it was hundreds of thousands of dollars that you could have been paid. It didn't even take me 2 seconds to say no, because how does it help me with my vision? And similarly, wo jo aap keh rahe ho chhod diya, so jo mujhe achieve karna hai us achieve karne mein to jo main chhod raha hu usse mujhe farak hi nahi padta na. So therefore آپ کو کلیئرٹی اگر ہو, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو وہی پاس ٹریول کرنا ہے جو میں نے ٹریول کیا, it could be anything that you want to do in life, so that you have to determine for yourself. اور جیسے میں نے کہا ایک دفعہ آپ کو اس پہ کلیئرٹی آ جائے, آپ کو فیصلے کرنے بہت آسان ہو جائیں. سر میرا جو آپ سے سوال یہ تھا, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو کہیں یہ نہیں لگتا کہ جو ہماری یوتھ ہے یا ہماری پوری ایک سوسائٹی ہے وہ کہیں نہ کہیں کچھ زیادہ کنزرویٹو کی طرف ہوتی جا رہی ہے؟ کیونکہ میں پالیٹکس کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے, آپ اور آپ کے جو بھائی ہیں, حالانکہ آپ دونوں کے بیچ میں پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں, لیکن یہ ایک پرائم ایگزامپل ہے کہ آپ کے پولیٹیکل ڈفرینسز ہونے کی وجہ سے بھی آپ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں, آپ ایک ساتھ صحیح سے فنکشن کر سکتے ہیں. تو کہیں آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہماری سوسائٹی کچھ زیادہ کنزرویٹو ہوتی جا رہی ہے, چاہے وہ سیاست ہو یا وہ ریلیجن ہو, اور اگر ہاں تو اس کو کس طرح سے سدھارا جا سکتا ہے؟ اچھا, یہ میٹر آف پرسنل اوپینین چوائس ہے نا. سو آپ کے خیال میں زیادہ کنزرویٹو ہوگی, اب اچھی چیز نہیں ہے. کچھ لوگ شاید یہ کہیں گے کہ یہ جو موومنٹ ہوئی ہے یہ اچھائی کے لیے ہوئی ہے, اس سے بہتری ہوئی ہے. سو آئی پرسنلی, میرے خیال میں یہ پرسنل چوائس ہے, اینڈ لیٹ پیپل ڈیسائیڈ واٹ دے وانٹ. السلام علیکم سر, میرا نام محمد بلال ہے, میں A لیول کا اسٹوڈنٹ ہوں. سر میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ یوتھ کو آگے آنا چاہیے, بٹ اگر ہم ہسٹری دیکھیں پاکستان کی, تو جو موومنٹس ہوئی ہیں وہ ان دی اینڈ کہیں نہ کہیں وہ اپنا پورا وہ اچیو نہیں کر پائی 100%. لائک آپ جو پولیٹیکل موومنٹ بھی لے لیں وہ ختم ہو گئی, اور ہمارے لیے اسپیس نہیں ہے. سر اگر میں کہوں کہ پالیٹکس میں کتنی % پارلیمنٹ میں یوتھ ہے تو وہ نہیں ہے, بٹ لیکن ان کے لیے اسپیس بھی تو نہیں ہے. اگر میں آج الیکشن میں کھڑا ہوں تو مجھے ایک ہیوج اماؤنٹ چاہیے, مانیٹری اماؤنٹ چاہیے جب میں کھڑا ہو سکوں, وہاں پہ جیت سکوں. تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ اپارچونیٹی ہے نہیں یوتھ کے لیے, اور جگہ نہیں ہے, اسپیس نہیں ہے یوتھ کے لیے؟ تھینک یو. اچھا, پہلی بات تو دیکھو کہ کوئی بھی جو ہے موومنٹ جو ہوئی اس سے الٹیمیٹ آبجیکٹو تھی. یار اگر الٹیمیٹ آبجیکٹو اچیو ہو گیا تو پھر تو زندگی ختم ہو جائے گی نا. زندگی تو ہے ہی ایسی کہ آپ 4 اسٹیپ آگے لیتی ہیں, ابھی 6 کی اور گنجائش ہوتی ہے. تو صرف ٹیسٹ کسی بھی موومنٹ کا یہ ہے کہ کیا جس دن وہ موومنٹ شروع ہوئی تھی اور جس دن اس کا اختتام ہوا, کیا آپ اپنی ہدف کی طرف بڑھے یا اس سے پیچھے ہٹے. سو اس پہ نہ فکر کریں کہ الٹیمیٹ وکٹری جو ہے وہ آپ کو ملتی ہے یا نہیں ملتی. دنیا کی زندگی چلتی رہتی ہے, دنیا چلتی رہتی ہے, چیلنجز آتے رہتے ہیں, اپرچونیٹیز آتی رہتی ہیں. سو وہ اس سے بدل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک آپ نے یوتھ کی اسپیس, میں نے تو آپ کو پہلے کہا کہ ہمارے یہاں جو اسپیس ہے معاشرے کے اندر اس کو بہت تنگ کر دیا گیا, سوچنے کے اوپر ایون کیا آپ کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود اسی معاشرے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ یوتھ نکلتی ہے اور وہ بڑی بڑی چیزیں اچیو کر لیتی ہے, بہت بڑی بڑی ان کی اچیومنٹس ہو جاتی ہیں. تو ہاں مشکل ضرور ہے, لیکن انفرادی طور کے اوپر یا اجتماعی طور پہ اگر آپ مل کے کام کریں تو اسی پاکستان کے اندر بہت بڑی بڑی اچیومنٹس بھی کی ہیں اپنے اپنے وقت کے یوتھ کے اندر, اور ایون پالیٹکس کے اندر. آپ کو پتہ ہے ذوالفقار علی بھٹو کی ایج کیا تھی جب وہ پرائم منسٹر؟
مراد سعید 26 سال کا تھا جس وقت تو اسمبلی میں الیکٹ ہو کے آیا. آپ نے ریسورسز کی بات کی, آپ کو پتا ہے کہ مراد سعید کے والد صاحب جو ہیں وہ ایک ورکنگ کلاس فیملی کے تھے. سو نہ ایج تھی نہ ریسورسز تھے, لیکن جذبہ تھا. تو آپ بھی اگر اپنے دل سے اور اگین اس چیز پہ کام کر رہے ہوں گے جس میں واقعی آپ یقین رکھتے ہیں, یہ ضروری پالیٹکس کی نہیں بات ہو رہی, کسی بھی فیلڈ کے اندر اگر واقعی میں آپ دل سے چاہتے ہیں, آپ کلیئر ہیں اور آپ سمجھ چکے ہیں یہی میں چاہتا ہوں زندگی کے اندر, آپ محنت کریں گے, جستجو کریں گے, کامیابی انشاءاللہ ملے گی. السلام علیکم. آپ نے جو اس بات کا ذکر کیا کہ ہماری سیاست کافی پولرائز ہو گئی ہے اور معاشرہ ہی کافی پولرائز ہوا ہے, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا جو کور ریزن ہے وہ ہے ہی ہے کہ اس سیاست کو میچور نہیں ہونے دیا گیا, روڑے اٹکایا گیا, گلا گھونٹا گیا, اور اگر وہ نہ کیا جاتا تو آج ایک سم فارم آف پولیٹیکل میچورٹی دیکھتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ایک دفعہ مینشن کیا تھا کہ آپ ایک آٹو بایوگرافی لکھیں گے جس کا نام ہوگا 70 کروڑ سے 70,000. میں معافی چاہتا ہوں, میں نے نام غلط کیا ہے, 70 لاکھ سے میں معافی چاہتا ہوں. تو وہ ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا, یہ دوسرے والے سوال کا میں پہلے جواب دے دوں. وہ سوشل میڈیا کی بہت سارے جو امپیکٹس ہیں ہماری زندگی میں, ان میں سے یہ بھی ہے ہماری عادتیں خراب کر دی. وہ 280 کیریکٹر کی ٹویٹ لکھنا جو ہے وہ بڑا لمبا لگتا ہے, کتاب لکھنا تو بڑا مشکل کام ہے. لکھیں گے انشاءاللہ, کبھی کتاب بھی لکھیں گے. لیکن آپ نے پہلا ایسپیکٹ کیا کہا تھا؟ ہاں اچھا, یہ میں ہمیشہ اگزامپل دیتا ہوں اس کی کہ یاد رکھیں کہ پاکستان دنیا کا پہلا ملک تھا, دنیا کی تاریخ کی بڑی بات ہے, کوئی چھوٹی چیز نہیں, دنیا کی تاریخ کا پہلا ملک تھا جو الیکشن اور ووٹ کے ذریعے قیام آیا تھا. تو اس کی تو جینیسس کے اندر جو ہے وہ ڈیموکریسی بلٹ ان ہے. جو آپ نے کی نا ایگزیکٹلی, میں ایک ایگزامپل یہ دیتا ہوں کہ 1950s کے اندر آپ ایسا کرتے ہیں کہ یار یہ کرکٹ جو ہے ہم لوگ کھیل رہے ہیں اور وہ انڈیا سے بھی 2-1 سیریز ہار کے آ گئے وہاں سے, اور انگلینڈ سے بھی سیریز ہار گئی ہے, اور ٹائم بھی سے بڑا برباد ہوتا ہے, کرکٹ بین کر. تو کرکٹ بین کر دیا آپ نے. کرکٹ بین کرنے کے 30 سال کے بعد آپ نے کہا کہ اچھا چلو آج کل بچے بہت کہتے ہیں کرکٹ کھیلنی چاہیے, دنیا والے بھی شاید اس طرح ہم بہتر ہو گئے, چلو دوبارہ سے کھیلتے ہیں. ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو, اس وقت کی ویسٹ انڈیز ٹیم, آپ کو ایگزامپل دینی کی, آسٹریلیا کی ٹیم کو آپ نے بلا لیا, وہ آئے 3 ٹیسٹ کھیلے, وہ تینوں ٹیسٹ آپ کو ہرا کے چلے گئے, پرابلی تینوں ان ڈیفیٹ. تو آپ نے کہا دیکھا, میں نے بتایا تھا یہ پاکستانی کرکٹ نہیں کھیل سکتے. سو ہمارے ساتھ پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ یہی ہوتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو. دیکھو کسی آپ کی زندگی میں بھی ہمارا ایک بہت بڑا معاشرے کا جو مسئلہ ہے نا, یہ جو اسپیس کی بات ہو رہے ہیں, یہ اسپیس کا پرابلم تو شروع ہوتا ہے ہمارے جب بچہ اتنا سا ہوتا ہے. آپ بچوں کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ ایسا کوئی کام کریں جس میں غلطی ہو اور چوٹ لگے. ہم چاہتے ہیں بالکل ان کو محفوظ رکھا جائے. جب تک آپ فیصلے نہیں کریں گے, ان فیصلوں میں غلطیاں نہیں ہوں گی, اس سے آپ مار نہیں کھائیں گے, تو آپ کبھی سیکھیں گے نہیں اور آپ گرو نہیں کر سکتے. اینڈ ایز اے ریزلٹ آپ پاکستان میں اب کارپوریٹ ورلڈ کی ایگزامپل دے رہا ہوں, سیم پولیٹیکل ورلڈ کے اندر مجھے وہ لوگ جو فیصلہ کرنے کو تیار ہوں آپ کو بڑی ریئر ملتی. جس سے آپ فیصلہ کرنے کو کہیں تو وہ ساتھ والے کو دیکھتا ہے یار میں اس پہ ڈال دوں. اٹس بیکاز آپ نے شروع سے اجازت ہی نہیں دی, اور اس کی وجہ سے آپ کی گروتھ نہیں ہوتی. سو آپ جب تک سسٹم کو چلنے نہیں دیں گے, اس میں غلطیاں ہوں گی, اس سے نقصان بھی ہوگا. آپ اگر نقصان کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے تو آپ کاروبار میں بھی کبھی نفع نہیں بنا سکتے. سو آپ ہونے دیں نقصان, وہ والا نہیں ہونے دیں. کیا حمزہ نے کہا تھا, ہونے دیں, کرپشن ہوتی ہے ملک کے اندر, کرپشن بھی ہونے دیں, لیکن پولیٹیکل سسٹم کے اندر غلطیاں ہونے دیں بے شک. ہم اس روایت کو بھی زندہ رکھنا چاہتے ہیں, اور ہمارے لانچ میں ہی ایسی ساری باتیں اور سارے کارنر سٹورز ہٹ ہو رہے ہیں کہ کوئی کسی اور کی مثال دے کر بھی کبھی بات کرے, کسی مخالف کی بھی اچھی مثال دے کر کبھی بات کر سکے. سو تھینک یو کہ آپ نے وہ روایت, کچھ ہی پولیٹیشینز ہیں جن کی طرف ہم لک اپ کر سکتے ہیں, اور ہمارے پہلے فورم کے لیے, لانچ کے لیے یہ ساری باتیں بہت ضروری تھیں, اور یہ گائیڈنس جو انہیں براہ راست مل رہی ہے وہ اس کے لیے آنے کے آمد کا پھر سے شکریہ. جی اب پھر سے کنٹینیو کریں. جی السلام علیکم. اچھا سر, میرے 2 سوال تھے. ایک سوال تو یہ تھا کہ سر میرے 2 سوال تھے. ایک سوال تو یہ تھا کہ آپ نے کچھ مہینے پہلے پولیٹکس لیفٹ کری, تو آپ کا جو ایک اوور ویژن تھا ایک طرح سے بیچ میں ڈسکنٹینیو ہو گیا.
سو ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ آپ کا جو اوور آل ویژن ہے اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ آپ نیکسٹ واٹس فار عمر کہ آپ واپس سے پالیٹکس جوائن کریں گے یا آگے کیا ہے. اور سر دوسرا سوال یہ کہ پچھلے 2 سال میں ہمارے جو ملک کی سچویشن ہے اس حوالے سے جو یوتھ ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا ڈسکنیکٹڈ ہے اور بہت ڈس اپوائنٹڈ ہے. اور وہ ایک طرح سے جو الیکشن بھی آپ 11 دن بعد الیکشن ہے لیکن کسی کو ایکسائٹمنٹ نہیں ہے ووٹ کرنے کے لیے, اور سب ایک طرح سے بہت ہی وہ ہیں کہ ہم ووٹ نہ بھی کریں. سو واٹس یور ٹیک آن دس, اس الیکشن میں ہمیں ووٹ کرنا چاہیے اور مطلب کہ از دیر اے ہوپ لیفٹ یا پھر ہم سب باہر کے لیے امیگریشن اپلائی کریں یہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں. اچھا, پہلا کوشچن جو آپ کا تھا میری ویژن اسٹیٹمنٹ میں کہیں سیاست کا لفظ تھا. سو ایم جو ہے نا اس کے اوپر نظر رکھیں. یہ سب راستے ہیں, اس کو پالیٹکس کے تھرو بھی کیا جا سکتا ہے اور کچھ نہ کچھ حد تک کیا بھی گیا. ابھی اور بہت گنجائش ہے لیکن صرف پالیٹکس کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا. اور آپ کو میں بتا دوں ابھی جو لیٹسٹ چیز جس کے اوپر میں کام کروں ان شاء اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں. میرے خیال میں پاکستان میں اکنامک انقلاب جو آنا ہے نا نیکسٹ وہ آنا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیک ورلڈ کے ذریعے. اور اس کی اچھی بات یہ ہے کہ اس میں میرے جیسے بابے جو ہے نا وہ ٹانگ نہیں اڑا سکتے. یہ انڈسٹری یوتھ کی ہے اور اسی کے اوپر میں کچھ کام کر رہا ہوں. میں اسکلس کے اوپر اسپیسیفکلی میں کام کر رہا ہوں. میری انیشیل ایک میں نے گروپ بھی اکٹھا کر لیا ہے. پرسوں ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے, اس میں بڑا بریک تھرو ملا ہے. تو انشاءاللہ سو ویژن انٹیکٹ رہے گا, ویژن انٹیکٹ رہے گا. اس میں کس راستے سے وہاں پہنچنا ہے اس کے لیے کام کرتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, جب تک سانس ہے اس وقت تک کرتے رہیں گے جہاں تک ہو سکے. جہاں تک امید کی بات ہے, مجھے بڑے لوگوں نے کہا کہ یار تم کیسے کہو گے یوتھ کو, تم کیسے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ نہیں ابھی بھی ہو گئے. اور بے تحاشا ہو گیا. میں آپ کو بتاؤں, میں کیونکہ پبلک فگر رہا ہوا ہوں بہت عرصے سے, مجھے کانسٹنٹلی میری کانسٹیٹوئنسی اسلام آباد تھی, فیملی میری کراچی ہے, گھر میرا کراچی ہے, میں کانسٹنٹلی ٹریول کرتا رہتا ہوں. تو اور کہیں ہو نہ ہو تو ایئرپورٹس پہ جہاز پہ لوگ ملتے رہتے. سو ایک بڑا اسٹینڈرڈ کوشچن ہوتا تھا, لوگ آ کے پوچھتے تھے سر کیا بنے گا, آگے کیا دیکھ رہے ہیں. اتنے اوپن ہینڈڈ سوال کا کیا جواب دیں. آپ کو پتا ہے وہ سوال بدل گیا. آج کل مجھ سے پتا ہے کیا سوال سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے, یہ نہیں پوچھا جاتا آگے کیا. مجھ سے آ کے, اور یہ صرف یوتھ نہیں ہے جو یہ سوال کری, اچھے بڑے میرے ساتھ فلائٹ پہ بیٹھا ہوا تھا, اپنا اس کا بزنس ہے اور ظاہر ہے سکسیزفل بزنس ہے. وہ اس کے بعد میٹنگ کے لیے لندن جا رہا تھا اپنے بزنس کے سلسلے میں. اب مجھ سے سوال پوچھا جاتا ہے سر یہ بول بچے نا, اس لیول کی اس وقت جو ہے پریشانی لوگ. لیکن اور ساتھ میرے اس کے ساتھ یہ جوڑے میں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی بات جس میں میں یقین رکھتا ہوں وہ میں موقع کی مناسبت سے نہ کروں, لیکن جو میں بات بولتا ہوں, یہ میں بالکل ایمانداری سے جو میں بات بولتا ہوں میں صرف وہ بولتا ہوں جس کو میں سچ سمجھتا ہوں. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, بالکل غلط ہوں, لیکن میں اس کو سچ سمجھتا ہوں. تو اب میں نے آپ کو ہوپ کا میسج بھی دینا ہے اور میں نے سچ بھی بولنا ہے. تو میں اس کی بنیاد میں آپ کو بتاتا ہوں, میں 10 سال کا تھا جب پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے اور مجھے آج تک وہ دن یاد ہے. ہمارے گھر کے اندر وہ میرے والد صاحب جنرل تھے آرمی کے اندر, تو جس وقت وہ وار شروع ہوئی تو ٹرینچ کھود کے وہ چلے گئے کہ جنرل صاحب کی فیملی محفوظ رہے گی. وہ ایئر ریڈ ہوتا تھا, ہم چھت پہ بھاگتے تھے سارے, ٹرینچ میں کوئی نہیں جا رہا تھا, بٹ اس ٹرینچ میں میں کھیلا تھا. مجھے ابھی تک یاد ہے ڈپریشن. 10 سال کی ایج میں بھی مجھے پتا تھا کہ کوئی بہت ہی خراب چیز ہوئی ہے. آپ سوچو کہ پورا فیتھ ہی شیک ہو جاتا ہے. وہ اور بات ہے کہ لوگ اس کو بولتے ہیں کہ اس دن پاکستان کا جو ہے وہ 2 نیشن تھیوری اس دن ختم ہو گئی تھی. یہ بھی چلیں اس پہ ذرا سا ڈائگریشن ہے, لیکن مجھے زیادہ تر اس کے اوپر یوتھ کے لیے ہماری یہ بالکل غلط آرگیومنٹ کہ کیونکہ بنگلہ دیش بن گیا, مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا, اچھی چیز نہیں ہوئی تھی, غلطی ہماری تھی ان کی نہیں تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ اچھی چیز تھی, لیکن 2 نیشن تھیوری کی ریجیکشن نہیں تھی, 2 نیشن تھیوری کی ایفرمیشن تھی. اس کو وہ کہتے ہیں انڈیا والے کہ وہ مومنٹ آف میڈنس تھا 1946 میں, جو مسلمانوں نے جا کے ووٹ ڈال دیا اور ووٹ ڈال کے پاکستان بنا دیا. تو اس سو کالڈ مومنٹ آف میڈنس کے 25 سال کے بعد بنگال میں رہنے والے مسلمانوں کے پاس اب یہ آپشن تھا کہ اس مومنٹ آف میڈنس کو ریورس کرتے اور واپس جا کے انڈیا کا حصہ بن جاتے. انہوں نے کہا نہیں, ہم نے
الگ ملک بنانا ہے, ہم نے الگ رہنا ہے, تو وہ ری افرمیشن تھی. لیکن ایز اے سیڈ میں سلائڈ ڈائگریس کر رہا ہوں, تو آپ سوچو کہ کتنی ملک کے اندر ڈپریشن, کتنی ہوپلیسنس ہو, اس کے باوجود وہاں سے ہم نے پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کرتے دیکھا, ہم نے اچھے وقت دیکھے, ہم نے پاکستان کو کامیابیاں مختلف فیلڈز کے اندر حاصل کرتے ہوئے دیکھی. میرے بہت سارے دوست, میں ادھر جب اسکول میں تھا اور میں پڑھا ہو رہا تھا, تو کے ڈی ایکسٹینشن یہاں سے بالکل قریب ہے, کے ڈی ایکس کی نمبر 1 ایکسٹینشن میں رہتا تھا. ہماری محلے کی کرکٹ ٹیم تھی, بڑی زبردست کرکٹ ٹیم تھی بھائی. سندھ انڈر 15 کے ٹرائل ہوئے, پورا نیشنل اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا. اس پورے سینکڑوں بچوں میں سے جو پورے سندھ سے آئے ہوئے تھے, زیادہ تر کراچی کے تھے, تو جو 18-20 لڑکے سلیکٹ ہوئے, اس سے 4 ہماری ٹیم کے تھے. اس پورے محلے میں سے صرف ہم 2 لوگ پاکستان میں بچے, جس میں سے ایک جو ہے وہ 20 سال انگلینڈ رہنے کے بعد واپس آیا, وہ اس وقت ہیلتھ منسٹر ہے سندھ کا, ڈاکٹر سعد نیاز. اور میں, باقی سارے ہمارے دوست باہر چلے گئے. رائٹ, سعد نیاز واپس آیا, سکسیسفل زندگی اس نے گزاری پاکستان کی, انتہائی فلفلنگ کام کیے, پیسہ بھی کمایا, نام بھی کمایا, اور بے تحاشا کام کرتا ہے غریبوں کا مفت علاج کرنے کے لیے. مجھے پیسہ بھی ملا, نام بھی ملا, اور اچھے کام کرنے کا موقع بھی ملا. تو جتنے بھی مشکل حالات ہوں, تو آپ کے لیے اچھا کام کرنے کا اور کامیاب ہونے کا آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی بہانہ نہیں ہے. مجموعی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن انفرادی طور پہ آپ کے پاس آج بھی, کل بھی موجود تھا اور آج بھی موجود ہے. اور اس سارے عرصے کے اندر مارشل لاء بھی لگے, حکومتیں بھی بدلی, ہر قسم کے سیاسی مسائل بھی پیدا ہوئے, کراچی انتہائی مشکل وقت سے گزرا. تو انشاءاللہ تعالیٰ جس طریقے سے پہلے بھی پاکستان انتہائی مشکل حالات میں جا کے بہتری کی طرف بھی گیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, انتہائی مشکل حالات کے اندر ہے, انتہا درجے کی مایوسی ہے اس وقت, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہاں سے اٹھیں گے. صرف اس کی ایک شرط ہے کہ جو فیصلے مستقبل کے کر رہے ہوں وہ میرے جیسے بابے نہ کریں, وہ آپ جیسے نوجوان کریں. تو ایک تو آپ نے یہ بات کی کہ بچوں کو جب فیصلے کر رہے ہوں وہ گریں گے بھی, چوٹ بھی کھائیں گے, تو تھینک یو وہ کہنے کے لیے کہ میرے امی ابو آج آئے ہوئے ہیں, وہ ہم واپس سن رہے ہوں گے یہ. اور دوسری بات آپ نے جو کہا کہ ایک آپ نے گروپ بنا لیا ینگسٹرز کا, تو کیا یہ جو آج آئے ہیں بیٹھے یہ بھی اس میں شامل آپ کریں گے انہیں؟ وہ تو گروپ جو ہے وہ بن رہا ہے ایک اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے. سو اس میں اگر یہاں پہ کوئی, بٹ وہ اس کا سٹارٹ ہم اسلام آباد میں کریں, نیکسٹ اس کے بعد کراچی بھی کریں گے. اگر ان میں سے کوئی ایسا ہے جو پروگرامنگ سکھا سکتا ہے, کوڈنگ سکھا سکتا ہے, والنٹیئر کرنے کی تیار ہے, وی آر موسٹ ویلکم. السلام علیکم سر, مائی نیم از باشا علی. اچھا, آپ نے جیسے 85 میں ایف پی ایم کی ایگزامپل دی کہ چاہے وہ اچھائی کے لیے تھی یا برائی کے لیے, وہ ایک آئیڈیا تھا اور اس کی ایک فاؤنڈیشن بنی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں اب اس کو 30 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اس آئیڈیا کو, تو اب اس کیلیبر کا آئیڈیا بنانے کے لیے واٹ ڈز اٹ ٹیک؟ اچھا, پہلی بات تو میں, اور وہ نظریہ جو ہے اس کی بھی پاور آپ نے دیکھی, اور ایک سفر جو 6 لوگوں سے شروع ہوا تھا وہ کروڑوں تک پہنچا. تو آئیڈیاز جنریٹ ہوتے رہتے ہیں سوسائٹی کے اندر. جیسے میں نے کہا, ایک تو کوئی بھی ایک اپنی ذاتی زندگی کے لیے بھی, اور اگر کوئی بڑا کوئی اجتماعی کام کرے اس کے لیے بھی یاد رکھو, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا, یہ لینئر پاتھ تو سکسیس نہیں ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے چلے 1 سے چلے 2 3 4 5 6 7 8 اور آپ ایسے چلتے جائیں گے. یہ وہ اسنیکس اینڈ لیڈر والا گیم کھیلا نا, زندگی ویسی ہوتی ہے, آپ اوپر جاتے ہیں پھر گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں. شرط یہ کہ آپ اٹھنے کو تیار ہو, یہ نہ ہو کہ ایک ہی دفعہ چوٹ لگنے سے آپ جو ہے وہ دل چھوڑ دیں. تو اس طریقے سے آئیڈیاز اور بھی جنریٹ ہوتے رہتے ہیں معاشرے کے اندر, ان کی اپنی پاور ہوتی ہے. اور اس طریقے سے جو آپ کے آئیڈیاز ہیں تو پچھلے کی طرف نہ دیکھیں, دوسرے کو کاپی کرنے کی نہ کوشش کریں. میک اٹ یور آئیڈیا, لیٹ یور آئیڈیا بی دی نیکسٹ ڈومیننٹ فورس آف پاکستان. We have Madam Amina, Madam Rahila, Ms. Rehana, Ms. Madia, Ms. Sufia, very powerful women. So time's up, but last question we would want to take, Ms. Nadia हमारे साथ है, from a good, from a young, जी please. اچھا جی, اس میں یہ آج کو میں سمجھ گیا کہ شعیب کا سیشن جو ہے نا, اٹس آل اباؤٹ وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈس. پہلے اس نے نام لے لے کے عورتوں کو بتا دیا کہ کون ینگ نہیں ہے, ان کے نام لے کے کہتے ہیں کوئی ینگ گرل سوال پوچھے.
देखिए सच दो नहीं हो सकते, पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, सच की डिबेट नहीं हो सकती. Please go ahead. My name is Aisha Beg. So my question is, as you're saying that youth should take a step ahead, but the point is कि ठीक है, that's true, मगर इतनी hopelessness है, and even if the youth wants to take a step towards for their generation and for other certain things, so इतनी hopelessness है तो उसमें क्यों? Why should we like take a step for this? ये बहुत रेलेवेंट सवाल है, बहुत रेलेवेंट सवाल है. अगर आपके ख्याल में ये स्टेप नहीं लेना चाहिए तो ना ले, कोई मजबूरी नहीं है. सो ये एक चीज अपने, अच्छा एक जो मैंने जरा सा नोट किया है कि जो यंगर जनरेशन के अंदर मैं जरा थोड़ा सा देखने को मिलता है, एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है. यू आर एंटाइटल्ड टू नथिंग. जो भी आपने हासिल करना है जिंदगी में अपनी मेहनत से करना है. आप ज्यादा हासिल करना चाहते हैं ज्यादा मेहनत कर लें, आप कम हासिल करना चाहते हैं और इसमें कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है. जो आप करना चाहते हैं, मतलब एक बहुत ही फेमस एक ईमेल चेन, वो ईमेल के ज़माने में, अब तो व्हाट्सएप मैसेजेस होते हैं, वो सर्कुलेट करती थी कि एक न्यूयॉर्क में इन्वेस्टमेंट बैंक का था, वो काम करता था, बड़ा पैसा वैसा बनाया हुआ था. वो साउथ अमेरिका चला गया, किसी फिशिंग विलेज के अंदर छुट्टी लेने के लिए गया, तो वो देख रहा था वो लोग फिशिंग कर रहे थे. तो अब वो इन्वेस्टमेंट बैंकर है, उसको मेरी तरीके से बिजनेस आइडियाज, वो कह रहा है कि इसकी मैं प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ. तो वो उसको आइडिया दे, उसको कहे कि तुम अच्छा ऐसा करो, तुम अगर ये पावर बोर्ड ले लो तो ये. उसने कहा अच्छा फिर उससे क्या होगा? तो उसने कहा तुम ऐसे करोगे तो अच्छा तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है, तुम उससे पावर बोर्ड ले लोगे. उसने कहा फिर क्या होगा? उसने कहा उससे तुम ज्यादा फिश पकड़ लोगे. उसने फिर क्या होगा? एंड वो इस तरीके से कहानी चलती रही. तो एंड में जो आदमी है वो बहुत अमीर हो गया. तो उसने कहा जब बहुत अमीर हो जाओगे फिर क्या करोगे? उसने कहा तुम कुछ भी कर सकते हो, जहां भी जाके छुट्टियां मनाना चाहोगे छुट्टी मना सकते हो, जैसे भी टाइम स्पेंड करना चाहोगे टाइम स्पेंड कर सकते हो. उसने कहा मैं अभी क्या कर रहा हूँ. तो सो देयर इज नो वैल्यू जजमेंट इन दिस. जो आप करना चाहते हैं, लेकिन इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन यू. So very brief question please and very brief answer. A healthy society is a byproduct of us interacting with each other and talking about youth with the elderly. तो हम जो हमारे जो differences हैं हमें वो navigate नहीं करने आते. If we look into our conversations, एक दूसरे को हम shut down कर देते हैं, तो हम उसको navigate कैसे करें? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. और मैं अगेन गो बैक टू द सोशल मीडिया स्पेस, बिकॉज अब जो ज़्यादातर इंटरेक्शन हमारा हो रहा है वो फेस टू फेस नहीं हो रहा है, वो सोशल मीडिया के ऊपर हो रहा है. और मैंने नोट किया है कि इंक्रीजिंगली टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता जा रहा है. और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, ये ग्लोबल फिनोमेना है. So it's actually a big challenge. If you ask me at that macro level, if you ask me, तो मेरे पास इसका जवाब मौजूद नहीं है क्या हाल है. Minds much bigger than me are grappling with this issue. It's a major issue. But in your space, एक मुझे याद नहीं रहा, एक मुस्लिम स्कॉलर थे बहुत बड़े, 400-500 साल पहले की बात है. तो उन्होंने इसी के ऊपर कहा था कि मुझे इस बात का यकीन है कि जो मैं समझता हूँ वो ठीक है, लेकिन फिर मेरे जहन में ख्याल आता है कि शायद मेरे सोच के अंदर कोई कमी हो. और मुझे इसी तरीके से यकीन है कि जो मेरा मुकाबिल है वो गलत सोच रहा है, लेकिन फिर मेरे दिमाग में शक पैदा होता है कि शायद उसकी बात में भी कोई सदाकत हो. तो इतने शक की गुंजाइश अपने लिए जरूर छोड़ दिया करें, अपने लिए भी और अपने मुकाबिल के लिए भी. Lastly, very well spoken or as expected. और जो guidance इन्हें we have to wrap up. Guidance जो इन्हें one-on-one मिल सकती थी, जो है ये सारे questions. I'm very happy the level of questioning जो हमारी youth ने आज की, और इन्होंने जो partisan politics वही दो बातें घुमा के जो होती हैं उससे हट कर कोई not for the juice, not for the spice, लेकिन बहुत अच्छे questions किए about growth as a society, about youth development. तो लास्टली आई वुड जस्ट से जिसके लिए हम ये काम कर रहे हैं फ़नून फोरम, सो उसके इस इनिशिएटिव के बारे में आपके जस्ट 2 words, आपके वर्ड्स बहुत इंकरेजिंग होंगे. 1 मिनट में आप जो भी कहना चाहें इस इनिशिएटिव के बारे में, इस फोरम के बारे में. मेरा रिकमेंडेशन आपको वही होगी कि जिस तरीके से मैं पहले कह रहा था कि आप अगर सोशल मीडिया की स्पेस को यूज़ करके ये जो यहाँ पे डायलॉग हो रहा है, इस डायलॉग को यू टेक इट नेचुरल, आप पाकिस्तान के यूथ को इंगेज करें. तो वो आप जो पहले कह रहे थे कि आपको ऐसे लोग नहीं मिल रहे, तो वो आपको लोग मिलने शुरू हो जाएंगे.
اور جو امپیکٹ آپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ امپیکٹ جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو سکتا ہے. اور یہ کبھی بھی ایک چیز کا خیال رکھنا, ایک آرگیومنٹ کے لیے اپنے دماغ میں اسپیس ہی نہیں پیدا کرنا اسپیسیفکلی اس انیشیٹو کے لیے, بٹ ان جنرل لائف کے لیے. اور وہ یہ ہے جو میرے خیال میں ہمارا بڑے مسائل میں سے ایک ہے, او ہو یہ پاکستان ہے یہ ایسے ہی رہے گا. بالکل نہیں رہے گا. اگر آپ چاہیں گے بدلے گا تو بدلے گا. آپ سے انسپریشن لے کے ہم ضرور بدلیں گے اور بدلنا چاہیں گے. اگر if you could do the honors of the formal launch, dropping the curtain, but for that we would like Madam Amina, Ms. Sufia, Madam Rahila, Ms. Sidra and Sir Junaid, please if you could please join us on stage as well. Ms. Johanna, please. And if my Amma Appa can also join us on stage, please. Amma Appa.